यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। हिंदुस्तान के मशहूर सनाखाने मुस्तफ़ा जनाबे ज़िया यज़दानी साहब वाला तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह जैसे ही सिग्नल मिलेगा, हज़रत का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह उन्हें पेश किया जाएगा। इस वक्त चूँकि वक्त जनाबे शादाब मुज़फ्फरपुरी साहब का है और वो मिंबर शरीफ पे मौजूद नहीं है, तो आइए बिला ताखीर हज़रत की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए हज़रत अल्लामा कलीमुद्दीन साहब के हुक्म की तामील करते हुए 10 से 15 मिनट का इफ्तिताही खिताब लेकर खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह मंजरी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। एक मर्तबा और नारा लगाइए। और मैं देख रहा हूँ पिंडाल से बाहर हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई जो बाहर खड़े हुए हैं। अगर आप लोग लंगर से फारिग हो चुके हैं तो बगल में बहुत सारी कुर्सियां खाली है, आपका इंतजार कर रही है, आप वहाँ खड़े ना रहे, आकर के अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं। मैं मुफ्ती सनाउल्लाह मंजरी साहब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप हजरात शरीक हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार सुरगाही हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। साइलो दौड़ो सखी से मांग लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और किसी शायर ने माँ के ताल्लुक से कहा था, ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और किसी ने कहा था, चमक रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदक़े, चमक रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदक़े, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ चमके। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईने किराम, आज जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में हमें बोलने का मौका मिल रहा है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईने किराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, जिसका तर्जुमा है कि तुम्हारे रब ने यह हुक्म फरमा दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईने किराम, मगर दौरे हाजिर में इंसान के अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा होता जा रहा है जिसकी इस्लाह की सख्त जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईने किराम, माँ क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, माँ की अजमत क्या है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईने किराम, माँ चलती फिरती जन्नत का नाम है, बाप चलते फिरता जन्नत का दरवाजा का नाम है। मैं माँ को चलती फिरती जन्नत क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईने किराम, आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हदीस रसूल पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर तकरीबन 15 मकामात पर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मेरी इबादत करो, अब मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मगर अफसोस होता है मेरे प्यारे, हमें जिस कदर माँ से मोहब्बत करनी चाहिए उस तरह हम माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं, जिस तरह हमें बाप से उल्फत रखनी चाहिए हम उस तरह नहीं रखते हैं। आज अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जब तक एक नौजवान की शादी नहीं होती है वो बच्चा ठीक जो है माँ बाप का अदब एहतराम करता है, बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, माँ के साथ अच्छा सलूक करता
بنتا ہے، مگر وہ باپ اور وہ ماں جس قدر جو ہے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر جو ہے شادی رچا دیتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں، مگر اس لڑکی کی محبت میں آ کر کے جو ہے اپنے ماں باپ کو احسان کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پیار کو بھول جاتے ہیں۔ میرے پیارے یاد رکھنا، جس دن تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا اس دن تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم لیٹ میں آتے ہیں، ہمارا باپ پوچھتا ہے کہاں تھے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہماری ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کہاں تھے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، جس دن تمہارے باپ کا چہرہ چلا جائے گا اور قبر کے نیچے دفن ہو جائے گا، تمہاری ماں جو ہے جب جس دن چلے جائے گی تو یاد رکھیے گا عرفات کے نظارے تو ہوں گے مگر ماں باپ کا چہرہ نہ ہوگا، مدینہ شریف تو ہوگا مگر ماں باپ کا چہرہ نہ ہوگا، اجمیر معلیٰ تو ہوگا مگر ماں باپ کا چہرہ نہ ہوگا، شیخ المشائخ الحضرت شاہ محمد تغی علی کا مزار شریف تو ہوگا مگر ماں باپ کا چہرہ نہ ہوگا۔ اس دن ماں کو چہروں دیکھنے کے لیے آپ تڑپ جائیں گے اور بے چین ہو جائیں گے اور تڑپ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے پاک پروردگار عالم میری ماں کو چہرہ کو زیارت کرا دے۔ مگر او ماں باپ کے ستانے والے، او ماں باپ کے تڑپانے والے، یاد رکھنا اس دن تیرے ماں کا چہرہ کا دیدار نہیں ہوگا، اس دن تمہارے باپ کا چہرے کا دیدار نہیں ہوگا۔ آپ قرآن شریف پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کس قدر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ معزز محترم سامعین کرام، ماں سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا پیر ہر زمانے میں ملیں گے، ہر شہر میں ملیں گے، مگر ماں باپ کا چہرہ جس دن چلا جائے گا اس دن تمہیں نظر نہیں آئے گا، پچھتاؤ گے، گر گراؤ گے، رات میں 2 بجے آؤ گے، کوئی تمہیں بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھ سے پیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے وقت ہے اے میرے پیارے، اگر آپ کے ماں زندہ ہے تو آپ کے باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیجئے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے اور ماں باپ کی خوشی میں جو ہے ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ میرے پیارے یاد رکھیے گا، یہ سرکار مدینہ کانفرنس ہے، یہاں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اے لوگوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا۔ یہ صرف علماء کی جماعت ہے جو ہمیشہ جو ہے آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، آپ کی اعمال کی اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ انسان ڈاکٹر بنتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، انسان انجینئر بنتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، انسان ماسٹر بنتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، مگر ایک محلے کا امام ہوتا ہے، ایک مسجد کا امام ہوتا ہے جو جمعے کے دن کھڑے ہو کر کے جو ہے آپ کو ایک نئی نئی تقریر سمجھاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا وہ امام جس نے اپنے بچوں کو چھوڑا آپ کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑا آپ کے لیے، اپنے جو ہے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے جو ہے آپ کے مسجد میں امامت کرتا ہے، مگر آپ اپنے مسجد کی امام کی تنخواہ کتنے دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 7,000 8,000 10,000، مگر کچھ نالائق اور کمینہ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ امام پہ نشانہ بناتے رہتے ہیں، جو جنازہ پڑھانے کے لائق نہیں وہ امام پہ نشانہ بناتا ہے، وہ مدرسے پہ نشانہ بناتا ہے۔ ایک مسجد کا ایک مزار کا مجاور دیکھ لیجئے، 4 انگوٹھی پہنا ہوگا، نہ جانے کتنا نیا نیا کپڑا رکھا ہوگا، مگر ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کو دیکھ لیجئے، پرانا کپڑا پہنے رہتا ہے بیچارہ، وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا ہے۔ وہ لوگ جو عالم دین بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، آج ہم ان کی تنخواہ دیتے ہیں 8,000 10,000۔ یاد رکھیے گا جس سماج میں جس کی عزت ہوتی ہے وہ سماج وہی بچہ پیدا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس دور میں مذاہبوں کو زیادہ عزت ملے گی تو ہمارے قوم میں عالم دین پیدا نہیں ہوں گے، حافظ قرآن پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری قوم میں اس
اسی طرح مجاور پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اے لوگوں وقت ہے، علماء کی قدر کیجئے، امام کی قدر کیجئے۔ یہی امام ہے، یہی علماء ہے جن سے یہ جو ہے سارے اسلام کے نظام سنبھلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے سر سے ٹوپی محفوظ نہیں ہوگی، اگر یہ نہ ہو تو آپ کرتا پجامہ نہیں پہنیں گے۔ جہاں کفار و مشرکین جو ہے اسلام کی مٹانے کی بات کرتے ہیں، جہاں کفار و مشرکین جو ہے مدرسے کی نشانی بناتے، مدرسے کو نشانہ بناتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ہی میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے نیا کپڑا ہوتا ہے، مگر ایک مسجد کا کوئی امام کا کوئی خیال نہیں کرتا، مدرسے میں پڑھنے والا کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے ایک حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، ایک عالم قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ تو سنیے سرکار دو جہاں ختم پیغمبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ ایک قرآن پڑھانے والا سی ایم سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، ایک قرآن پڑھانے والا پی ایم سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی وِدھایک کو جو ہے ہاتھ نہیں چومتا ہے، کوئی ایم ایل اے کو ہاتھ نہیں چومتا ہے، کوئی ڈاکٹر اور انجینئر کو ہاتھ نہیں چومتا ہے، مگر یہی بچہ جب قرآن پڑھ لیتا ہے اور قرآن پہ عمل کر لیتا ہے تو پوری سماج کے لوگ اور پوری قوم کے لوگ، چاہے وہ بچہ جس برادری سے تعلق رکھتا ہو، مگر وہ قوم کا حافظ قرآن ہوتا ہے تو آگے آگے وہ امام ہوتا ہے، پیچھے پیچھے مقتدی ہوا کرتا ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، تم میں اعلیٰ وہ ہے، تم میں افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ تو جب نبی نے فرما دیا کہ قرآن پڑھانے والا اور قرآن پڑھانے والا یہ سب سے افضل ہے تو قیامت تک جو ہے قرآن پڑھنے والا افضل ہی رہے گا، قرآن پڑھانے والا افضل ہی رہے گا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنائے جو قرآن کی تلاوت کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دورو صفی سے مانگ لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ میرے پیارے وقت نہیں ہے، میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ کلیم الدین شمسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجھ جیسے آدمی کو 15 سے 20 منٹ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، مدرسہ مدینۃ العلوم کو سلامت رکھے، یہاں کے اساتذہ کو سلامت رکھے، اور ہم اور آپ مدرسے کا تعاون بھرپور کرتے رہے تاکہ جو ہے اسی طرح علماء حفاظ قرہ کی شکل میں یہاں سے بچے فارغ ہوتے رہے اور علاقے میں کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بولنے میں، آپ کو سننے میں کسی طرح سے قصدن سابن لفظن یا مانن غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف عطا فرمائے، جو صحیح ہو اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔